बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक दोस्त हैं, में हमारा तो दोस्ती का ही दावा है ना, बल्कि न्याज़मंदी का दावा है, लेकिन बहरहाल वो पता नहीं मानते हैं कि नहीं मानते कि जनरल साहब हैं। सियासी तजिया निगार के तौर पे आप अक्सर उनको देखते रहते हैं मीडिया के ऊपर। आजकल थोड़ा सा उन्होंने पर्दा फरमाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर नज़र पड़ जाती। तो एक दिन उनसे एक प्रोग्राम में उनके साथ शरीक था, मैं भी साथ वाली कुर्सी पे बैठा हुआ था। तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, जो अदारे के अंदर मुख्तलिफ आला पोजीशनों पे जाते हैं और ख़ास तौर पे जर्नैल जो जाते हैं, उन्होंने कहा कि वो बस करते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कहते वो अब नॉर्मल हो जाते हैं। अब ये एक जर्नैल कह रहा है, कहते हैं कि हम तो इन लोगों को जो इस पोजीशन पे रह के रिटायर होते हैं 2 से 3 साल तक मिलते नहीं हैं। हालांकि जूनियर्स भी होते हैं, बैचमेट्स भी रहे, अब तो खैर जूनियर ही उनके जर्नैल बन रहे हैं ना। तो कहता है मैं तो उनको 2 से 3 साल नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें नॉर्मलाइज होने में, बल्कि उन्होंने लफ्ज़ ह्यूमनाइज का इस्तेमाल किया था, मैं माजरत चाहता हूँ। उन्होंने कहा उन्हें ह्यूमनाइज होने का मौका फराहम करते हैं हम, ताकि वो दोबारा एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचना और बोलना शुरू करते हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा पावर आपने इंजॉय की होती है, आपने लोगों की ज़िंदगियों के फ़ैसले किए होते हैं, तो आप नॉर्मल नहीं होते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के आप बच्चे को गोल दायरे में ऐसे पकड़ के और घूमना शुरू कर दें और उसको चक्कर दे के जब आप छोड़ते हैं तो वो बेचारे को समझ नहीं आ रही होती मैंने किधर जाना। कहता है उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा होता है उसके साथ। उसे एक साल तो समझ ही नहीं आती, फिर अगले दूसरे साल उसको समझ आना शुरू होती है, फिर तीसरे साल जाके वो नॉर्मल होता है, फिर उसके साथ गोल्फ खेली जा सकती है। ये चूंकि एक जर्नैल साहब का दूसरे जर्नैलों के बारे में ये अखान है, अगर आप मुझे मारने के लिए पकड़ेंगे उठाएंगे तो मैं उन जर्नैल साहब का नाम भी बता दूंगा, लेकिन चूंकि फ़िलहाल मैंने उनसे उनके ये फरमुदात जो हैं ये कोट करने की इजाज़त नहीं ली, तो इसलिए मैं जो हूँ इस बात से माजूर हूँ कि उनका नाम लूँ। बहरहाल आजकल भी टीवी स्क्रीन पे कहीं ना कहीं हफ्ते में 1-2 मरतबा पाए जाते हैं। ये बात मेरे जहन में इसलिए आई कि गुज़िश्ता दिनों एक FIA ने नोटिस जारी किया 20 अक्टूबर वाले दिन, और हम एक दिन पहले गए थे जो 21 अक्टूबर का जलसा था, और वहाँ पे जाके उस जलसे की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए भी, और वहाँ से कोई प्रोग्राम करने के लिए भी, और जो था वो वहाँ पे मरियम बीबी भी उस दिन आई थी और बाकी सारे लोग भी आए थे। और ये हाफिज़ साहब जो हैं अपने, वो नहीं हाफिज़ साहब गिलगित आले हैं, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब जो हैं वो भी तशरीफ़ लाए हुए थे, उनकी टीम से भी मुलाकात हुई है। ए वाली टोपी आओ हैं, ए वाली मैं कहा पा लिए, हाफ़ साहब खुश हो जाएंगे हैं। हाफ़ साहब हमारे रेगुलर व्यूअर हैं भाई। तो हाफ़ साहब ने टोपी तो खैर इन्होंने अगले दिन पहनाई थी जलसे वाले दिन, लेकिन ये उस दिन हमने देखा टोपियों की बहार आई हुई है वहाँ पे। तो खैर जो है उस दिन जब हम वापस आ रहे थे, बल्कि उस जलसे के दौरान ही हमारे ये मोबाइल के ऊपर जो है वो व्हाट्सएप एक नाज़ल हुआ, और हमारे साथ जो दोस्त थे उन्होंने शोर मचा दिया, हुई एड्डी वड्डी खबर आ गई, एड्डी वड्डी खबर आ गई। तो वो ख़बर ये थी कि जनाब साबर हमीद साहब आपने ये अमाल किए हैं, आप ज़रा इन अमाल का जवाबात लेके 24 तारीख को हाज़िर हो जाएं FIA के दफ्तर। तो साबर हमीद साहब कौन हैं? साबर हमीद उनको मिठू के नाम से भी जाना जाता है, और जब गखड़ स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने वो जिन्होंने डॉक्टराइन अता किया था इस कौम को इकनॉमिक रिवाइवल का, तो गखड़ स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के जो वाइस चांसलर थे, ठीक है, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता है भाई नो, यूनिवर्सिटियाँ तो ही बड़ी यूनिवर्सिटी है। यानी गखड़ स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स से ग्रेजुएट किया था जनाब जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब ने। उन्हें इकॉनमी का भी सब कुछ पता था, और इकॉनमी उनकी मबलग इतनी थी कि जब मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर उन्होंने ट्रेडर को लाहौर में काबू किया, लाहौर में तकर्री थी उनकी। अब लाहौर में जब उनका तकर्रर हुआ तो वहाँ पे हमें याद है कि अलहमरा के अंदर एक फ़ंक्शन था, उस फंक्शन के अंदर हाजी मकसूद बट मरहूम
جو کہ تاجروں کے مدار المہام تھے اور نواز شریف صاحب کا رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے، انہوں نے جب اس بھرے پورے حال کے اندر کھڑے ہو کے میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں، صاحبان کے بارے میں بدترین القابات استعمال کیے، اور میں اور میرے ساتھی ایک سینئر جرنلسٹ جو آج کل ایڈیٹر ہیں ایک بہت بڑے ادارے میں، اخبار میں، تو ہم نے ایک دوسرے کی طرف ایسے کر کے دیکھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، حاجی مقصود بٹ میاں نواز شریف کے بارے میں بد زبانی کر رہا ہے اس فنکشن میں کھڑے ہو کے۔ تو اس کے بعد مجھے اس سینئر دوست نے کہا کہ پیچھے دیکھ، تو میں نے پیچھے ایسے کر کے نا بہانے سے پینسل گرائی نیچے، اور پینسل گرا کے اسے اٹھانے کے بہانے ایسے پیچھے دیکھا تو وہاں پہ بریگیڈیئر قمر جاوید باجوہ صاحب بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے، گویا کہ یارانہ ہی کام ہے، یعنی انہوں نے ان کو اٹھایا تھا، اور پھر بعد میں بٹ صاحب نے بتایا بھی آف دی ریکارڈ ایک فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے کہ یار وہ گالاں بھی بڑیاں کر دے سن تے مار دے بھی بڑا سن اور بزدی بھی بڑی کر دے سن۔ تو پھر میں نے کہا اس سے جان چھڑانے کا یہی طریقہ ہے، انہوں نے کہا تقریر کر دو، میں تقریر جو کچھ انہوں نے کیا سی وہ میں کر دیتی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ یہاں سے ان کی جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا نا، جو ان کو اکانومی جس سے آئی، ان کی مبلغ اکانومی یہ تھی کہ ٹریڈر کو کنٹرول کر لے۔ اسی لیے اگر آپ کو یاد میں دلاؤں تو کراچی اور اسلام آباد کے اندر انہوں نے اکانومی کے اوپر جو کیے تھے سیمینارز، ان کے اندر یہی ٹریڈر شریڈر اور سٹاک مارکیٹ کے بروکر شروکر منگوا کے انہوں نے پاکستان کی اکانومی کے اوپر جو تھے وہ سیمینارز کا ایک سلسلہ منعقد کیا تھا اور قوم کو بتایا تھا کہ اکنامک ریوائول کیسے ہو سکتا ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ سی پیک کے نام کے اوپر سارا پیسہ لٹ کے کھائی جا رہا ہے۔ یہ ان کا مین تھیسس تھا جو کہ آصف غفور صاحب نے پروموٹ کیا اور انہوں نے اس کا کیا، لیکن موضوع یہ نہیں تھا۔ موضوع یہ ہے کہ وہ جو نوٹس آیا اس کے اندر ان بریگیڈیئر صاحب کے، ان اس وقت کے بریگیڈیئر اور بعد میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اسلامی فوج کے سپہ سالار باجوہ ڈاکٹرائن والے، ان کے سمدھی جو ہیں ان کو نوٹس جاری ہونا اور ان کی اس صاحبزادی کو بھی کے بارے میں بھی شاید میرا نہیں خیال بہرحال ان کی صاحبزادی جو ہے وہ جنرل صاحب کی بہو ہے، تو ان کو یہ کیا جانا جو تھا، اس کا مطلب تھا کہ سیگ کس کو پہنچے گا۔ میں نے تو بھائی اس کے اوپر ولاگ کیا جو نوٹس میں لکھا ہوا تھا اس کے مطابق۔ جن لوگوں نے جناب صابر حمید صاحب کے پارٹنرز کا بھی نام لے لیا تو ان کو نوٹس آ رہے ہیں 10-10 ارب روپے کے، سانو نہیں آیا، اللہ نہ کرو، کیونکہ ہم اس نوٹس سے باہر گئے ہی نہیں تھے۔ تو 24 کے بعد میرا خیال 2 دن بعد 26 کو وہ جو ہے نا، وہ کیا نام ہے، حنیف خالد صاحب، حنیف خالد صاحب آپ کو پتہ ہے کہاں سے خبریں ان کو آتی ہیں، میرا خیال مقام غیب سے ہی آتی ہیں۔ وہ عمر بھر کے لیے جنگ پنڈی کے چیف رپورٹر انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو ان کے گھر کے باہر میں ایک دفعہ گزر رہا تھا، میرے بھی جاننے والے میرے ہمشیرہ جو ہیں اسی محلے میں رہتی ہیں، تو میں اس گھر کے سامنے سے گزرا تو وہاں پہ اسلام آباد میں میرے خیال G8 میں ہے شاید، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ ان کے گھر کے سامنے حنیف خالد چیف رپورٹر، اگے ادارے دا نام نہیں لکھا آیا، ٹھیک ہے، وہ صاحب جو ہیں وہ ان کے ذریعے یہ خبر چھپوائی گئی کہ یہ انکوائری جو ہے یہ ڈراپ ہو گئی۔ اب یہ اس خبر کو ہم یہیں پہ رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور خبر مزیدار چسکا لینا تسی خبر تھا، جناب فواد چودھری صاحب جو ہیں پی ٹی آئی چھوڑتے ہیں، استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جاتے ہیں، اس طرح سر پہ ہاتھ رکھ کے وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ ان کو کہتی ہے کہ آپ کے گھر، آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں جلسہ کرنا ہے، مکر جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کوئی عہدہ لے لیں، وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مین وائل کیا ہوتا ہے کہ ان کی گولہ باری جو ہے وہ اداروں کے لیے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ اداروں کے خلاف اور پی ٹی آئی کے حق میں اور پی ایم ایل این کے خلاف اور پیپلز پارٹی کے خلاف جاری رہتی ہے۔ اچھا، درمیان میں انہوں نے درخواستیں بھی ڈالی ہوتی ہیں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں شامل ہونے کے لیے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، جو اگر جانے کے لیے درخواست ہی ڈالی ہوئی تھی تو پھر 4 دن چپ کر جاتے، نہیں کرتے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ یورپین یونین کی جو سفیر ہیں
وہ کوئی اکٹھ رکھتی ہیں تو وہاں پہ جا کے نہیں، پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ آسٹریلیا کے جو ہے نا ہائی کمشنر، وہ کوئی ناشتہ واشتہ رکھتے ہیں، تو یہ وہاں پہ جا کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب عمران خان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ آپ اپنے گڈ آفسز استعمال کریں، آسٹریلیا کی یا برطانیہ کی، بہرحال ہاں وہ گڈ آفسز استعمال کرنے کے لیے وہ ان کو گزارش کرتے ہیں۔ تو وہ خبر جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے، اور علی ظفر صاحب بھی وہاں پہ شریک ہوتے ہیں، ایک اور صاحب بھی ہوتے ہیں، وہ دونوں تصدیق کر دیتے ہیں کہ ہاں وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد جناب پھر دوسرا یہ کارنامہ یہ سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو جی ایس ایم جو سٹیٹس ہے پاکستان کا یورپین یونین کو کم ٹیکس پہ برآمدات کرنے کا، اس کی توسیع کا معاملہ جب آتا ہے تو ان کی ملاقات ہوتی ہے یورپین یونین کے سفیر سے، تو یہ ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کا یہ سٹیٹس جو ہے اس کو مشروط کیا جائے عمران خان کی رہائی اور برطانیہ روانگی کے ساتھ۔ اب وہ جو ہوتی ہے، وہ جو یورپین یونین والا جو بھی صاحب ہیں، وہ جناب پاکستان کے دفتر خارجہ سے کوئی ہیں کہندے نے کہ ایک ہی چول کار دیتا ہے ساڑھے بات، تو اگر دفتر خارجہ نے کہا تسی نام بلا کے ملیا کرو سیاسی پارٹیاں نو، ٹھیک ہے، تو وہ خیر جو ہے وہ بھی رپورٹ ہو جاتا ہے۔ اب یہ وہی والی حرکت ہے جس میں شوکت ترین جو ہے وہ فون کے اوپر اقبال ظفر جھگڑا جو بھی ہیں، کیا نام ہے ان کا، وہ جھگڑا صاحب جو کہ فائنانس منسٹر تھے کے پی کے، ان کو کہا جاتا ہے شوکت ترین کی طرف سے کہ یار آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ یہ جو سرپلس جنریٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کریں گے، ہماری 2 صوبوں میں حکومت اس وقت تھی، پنجاب اور کے پی کے اندر، تو یوں آئی ایم ایف جو ہے وہ قرضہ ان کو نہیں دے گا۔ تو اس کے اوپر پھر وہ جو پنجاب کے فائنانس منسٹر پی ٹی آئی کے تھے وہ کہتے ہیں کہ اس سے ملک کا نقصان نہیں ہو جائے گا، اس ایک فکرے کے اوپر اس بندے کی بخشش ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ وہ والی واردات ہے، یہ وہ والی واردات ہے کہ جناب آپ اس کو اس سے منسلک کر دیں۔ اب جب یہ رپورٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت قبلہ فواد چودھری صاحب کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے یہ آپ اندر وعدے کر کے آئے تھے، تو یہ آپ اس کی 2 خلاف ورزیاں کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، اب تیسری جو ہے اگر خلاف ورزی ہوگی تو اسے جو ہے وہ معاہدہ توڑنے کے مترادف سمجھا جائے گا۔ تو اب یہ موصوف ڈیسپریٹ ہو چکے ہوتے ہیں، یہ لاہور کے ایک ہیوی ویٹ جرنلسٹ جو ہیں ان کے ذریعے اپنی بے گناہی، جو کہ آج کل یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، چلو نام لے لینے، اپنے سہیل وڑائچ صاحب یہ کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ 9 مئی کے لوگوں کو معافی دے دی جائے، اور 9 مئی کے واقعے کو پی ایم ایل این کے سپریم کورٹ کے اوپر حملے کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ 9 مئی سپریم کورٹ کے اوپر حملے کے جتنے بھی مجرمان تھے جن کو سپریم کورٹ نے بعد میں پینلائز کیا اور سزائیں دیں اور ان کے سیاسی مستقبل ختم کیے، سہیل وڑائچ صاحب وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی میں ہوتے ہیں، وہ پی ایم ایل این میں نہیں رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این میں بھی وہ کسی کی ڈیوٹی کر رہے تھے نا اس وقت، تو نازک حدود کی طرف جایا کریں، وہ پی ایم ایل این میں نہیں ہے آج، ٹھیک ہے، ان میں سے طارق عزیز صاحب فوت ہو گئے لیکن وہ آخری دن تک عمران خان کے قصیدے پڑھ رہے تھے کہ وہ کھڑا تھا۔ تو باقی جو ہیں دوسرے صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میرا ایک پیار کا محبت کا رشتہ، میں ان کا نام نہیں لے رہا، اپنا اچھرے والے جو ہیں، لیکن وہ بھی ان کو بھی اس میں سزا ہوئی تھی، وہ بھی پی ایم، آج کل وہ پی ٹی آئی میں پائے جاتے ہیں، ان برے حالات میں وہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہے لیکن وہ پی ایم ایل این چھوڑ گئے تھے، ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ جب ان کو کہا جاتا ہے فواد چودھری صاحب کو کہ تیسری غلطی، پھر اب راوی جو ہے تیسری غلطی کے بارے میں خاموش، دیکھیے جب یا تو آپ انڈیپینڈنٹ سیاست کر کے اوپر آئے ہوں اور بڑے کوئی اصول کے آدمی ہوں، قاضی فائز عیسیٰ کی طرح اصول پہ کھڑے رہے ہوں، تو پھر تو آپ چیخیے۔ جب آپ گیٹ نمبر 4 کی وہ جو ارل نہیں ہوتی اس کے ساتھ ایک کنڈا لگا ہوتا ہے، آپ گیٹ کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں، اس ارل کے ساتھ لٹک کے آپ کا سیاست میں ورود ہوا ہو یا پیدائش ہوئی ہو، اور آپ جو ہیں ایک ون فائن مارننگ آپ کو انقلاب سوجھ جائے، تو وہ جنہوں نے یہاں تک پہنچایا ہوتا ہے وہ پھر انقلاب نکالنے کا پورا فارمولہ اور ہتھیار ہوتے ہیں ان کے پاس۔ تو اسی لیے موصوف جو ہیں اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے باہر آئے ہیں، اور اب تو ان کی
کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے ماسوائے لاہور کے جرنلسٹ کہ یہ صاحب جو ہیں یہ پاکستان کے خلاف، اب تو پاکستان ریاست پاکستان کے خلاف سازش کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں نا جناب فواد چودھری صاحب. اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. پاکستان کی $4.5 ارب سے زائد کی ایکسپورٹ ہیں یورپین یونین کی، جو آپ نے رکوانے کی سازش کرتے ہوئے آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. اگلی پارٹی نے آ کے شکایت لا دیتی ہے جس کے پاس یہ سازش کرنے گئے تھے. تو بہرحال یہ ہے. اچھا، وہ جن کے خلاف نوٹس جاری کیا گیا یا جن کو پیغام بھجوایا گیا کہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، تو کیا وہ فوراً سمجھ گئے اور انہوں نے مراجعت اختیار کر لی؟ یہ ہم بتائیں گے آپ کو اگلے ولاگ کے اندر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.